बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फतहुल शाम एपिसोड 2। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़लस्तीन पहुँचना। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुझे ये रिवायत पहुँची है कि जिस वक्त हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इलिया की तरफ से होते हुए अर्ज़ फ़लस्तीन पहुँचे और आपके तमाम साथी और हमराही भी पहुंच चुके, तो आपने देखा कि सफ़र की वजह से आपके तमाम जानवर कमज़ोर और लागर पड़ गए हैं। आपने एक निहायत सरसब्ज़ व शादाब मकाम देखकर पड़ाव किया और ऊँट घोड़ों को चरागाह में छोड़ दिया ताकि वो चर फिर ले और उनकी सफरी थकावट और लागरपन दूर हो जाए। मुसलमानों के फ़लस्तीन की सरजमीन पर पड़ाव के बाद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुहाजिरीन व अंसार तमाम मुसलमान मुजाहिदीन का इजलास बुलाया ताकि बाहमी मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाए। अभी मजलिस मुशावरत का इजलास जारी था कि इसी दौरान में अचानक आमिर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो बरगुज़ीदा और बुज़ुर्ग मुसलमान थे, वहाँ पहुँचे। उनके अक्सर अजीज़ व अकारिब चूँकि बिलाद शाम में मुकीम थे, इस वजह से अक्सर व बेशतर उन शहरों में उनका आना जाना रहता था। इसी बिना पर वो शाम के शहरों और रास्तों से भी खूब वाकिफ़ थे। उस वक्त भी आप वहीं से तशरीफ़ ला रहे थे। जब वो मुसलमानों के उस पड़ाव के मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने आपको छावनी का दौरा कराया और फिर उनको हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में ले आए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे को मुतग़य्यर देखकर दरियाफ़्त फरमाया, आए इब्ने आमिर, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि मेरे पीछे पीछे रोमी ईसाइयों का एक बहुत बड़ा लश्कर चूंटियों की तरह कतार मुत्तसिल बनाए चला आ रहा है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इब्ने आमिर, तुमने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार का रोब भर दिया है। हम अल्लाह से उनके मुकाबले के लिए मदद मांगते हैं। अल्लाह हम मुसलमानों का हामी और नासिर होगा। डरो नहीं, तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक कुफ़ार की फ़ौज की कितनी तादाद होगी? इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ऐ अमीर, मैंने एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर ईसाइयों की फ़ौज की तादाद का जायज़ा लिया था। मैंने देखा कि वादी अजम, जिसको वादी अहमर भी कहा जाता है, जो फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा मकाम है, उनके झंडों, नेज़ों और सलीबों से भरा पड़ा है और इस तरह भरा हुआ है कि तिल धरने को जगह नहीं। मेरे तखमीने के मुताबिक उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा होगी। मेरी मालूमात तो इसी कदर है। और साथ ही उन्होंने आपसे इस बात की माजरत भी चाही जिससे मुसलमानों के मरऊब हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ था। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़ौज से खिताब और मशवरा। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुफ्तगू सुनकर कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी ताकत व कुव्वत सब अल्लाह बुलंदो बरतर के कब्ज़ाए कुदरत में है। हम अल्लाह से मदद के तलबगार हैं। फिर आपने बुजुर्ग हाज़रीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरफ मतवज्जे होकर फरमाया, लोगो, मैं और आप जिहाद के अमर में बराबर हैं। तुम दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह से मदद मांगो और अपने दीन और अपनी शरीयत के लिए जंग करो। जो शख्स हम में से कत्ल हो गया वो शहीद है और जो बाकी रहा वो सईद है। अब आप लोग अपनी राय से मुझे मुतला करें कि आप क्या कहते हैं। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हाज़रीन में से हर एक ने अपनी राय का इजहार किया। एक गिरोह ने कहा, ऐ अमीर, आप हमें एक सहरा और जंगल में ले चलें, हत्ता कि जब हम वस्त जंगल में होंगे तो उनके लिए अपनी बस्तियों और घड़ियों और किलाजात को छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा और वो उस जगह हम पर हमला करने की हिम्मत और हौसला नहीं पाएंगे। जिस वक्त उनको हमारे मुतालिक यह खबर मिलेगी कि हमारा लश्कर जंगल के वस्त में पड़ाव किए हुए है तो उनकी जमीयत मुतफर्रक हो जाएगी। उस वक्त हम उन पर गफलत की हालत में हमला कर देंगे और इंशाअल्लाह हम दुश्मन को शिकस्त देकर जंग जीत लेंगे। हज़रत सुहेल बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, यह मशवरा एक आजिज़ मर्द का है। मुहाजिरीन में एक शख्स ने कहा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की माइयत में हमने कलील सी जमीयत के साथ कसीर तादाद वाले लश्करों को हजीमत दे दी थी। अल्लाह ने तुमसे मदद का वादा फरमाया है और सब्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह का सब्र करने वालों के साथ अच्छा ही वादा होता है। इरशाद खुदाबंदी ताला है, ऐ ईमान वालो, जहाद करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं। हज़रत सुहेल बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तो किसी सूरत भी काफिरों के साथ जंग करने से रजू नहीं कर सकता और उनके साथ मुकाबला करने से बाज नहीं आ सकता, और ना मैं अपनी नयाम से निकाली हुई तलवार को मयान में लुटा सकता हूँ। जिसका जी चाहे मैदान जंग में ठहरे और जिसका दिल चाहे लौट जाए, मगर याद रखो जो नेक काम से भागेगा वो अल्लाह की तकदीर से तो भागकर कहीं नहीं जा सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सुहेल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तकरीर की भरपूर तायद की। मुसलमानों ने जब सुना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत सुहेल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुआफ़क़त में तकरीर और तायद फरमाई है, तो उन्होंने कहा, ऐ फ़ारूक़ आज़म के साहिबजादे, वाह वाह, आपने खूब फरमाया है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानान मक्का का कौल और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तकरीर सुनकर निहायत खुश हुए और फरमाया, ऐ इब्ने फ़ारूक, जो मेरी ख्वाहिश थी वो आपने पूरी कर दी और आपने मेरे जज्बात की तर्जमानी की है और आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं चाहता हूँ कि आपकी क़यादत में नौजवानों का हरावल दस्ता अपने जैश के आगे भेज दूँ, ताकि आप हरीफ की अफवाज की नकलो हरकत और उसके क़याम व मकाम की इत्ला हमें बहम पहुँचाते रहो और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहो, ताकि हम आपकी इतलात की रोशनी में दुश्मन के साथ लड़ सकें। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक झंडा बांधकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अता फरमाया और 1000 घुड़सवार, जिसमें बनु कल्लाब, ताइफ और सकीफ़ के बहादुर मर्द थे, आपकी ज़ेर कमान देकर रवानगी का हुक्म फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसी वक्त रवाना हो गए। बाकी दिन और तमाम रात चलते रहे। सुबह के वक्त अचानक आपको एक गुबार उठता हुआ दिखलाई दिया। आपने फरमाया, मेरा ख्याल है कि यह गिरदो गबार दुश्मन के मुक़द्दमतुल जैश यानी हरावल दस्ते का है। ये कहकर आपने वहाँ तवक्कुफ़ किया और आपके आगे चलने वाले साथी मुजाहिदीन भी आपको देखकर वहाँ ठहर गए। एक बादिया नशीन कौम के नौजवानों ने कहा, आप हमें इजाज़त दें कि हम जाकर देख आएँ कि यह गर्दो गुबार कैसा है। आपने फरमाया, जब तक हमें अच्छी तरह सूरत हाल की तहकीक नहीं हो जाती कि क्या मामला है, उस वक्त तक हमारा एक दूसरे से जुदा और मुतफर्रक होना मुनासिब नहीं है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि वो गुबार करीब पहुंच गया और उसके छटने पर अयां हुआ कि रुबैस ने अपने लश्कर के आगे 10,000 सवार मुक़द्दमतुल जैश के तौर पर एक कमांडर के ज़ेरे कमान जासूसी के लिए रवाना किए हैं, ताकि मुसलमानों के लश्कर की खबरें उस तक पहुंचती रहे। दोनों लश्करों का आमना सामना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब उनको देखा तो अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम इन्हें मोहलत ना दो, बल्कि फ़ौरन इन पर टूट पड़ो। आखिर ये तुम्हारे ही मुकाबले के लिए आए हैं। अल्लाह इनके खिलाफ तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुनो, जन्नत तलवारों के साए तले है। ये सुनते ही मुजाहिदीन इस्लाम ने इस ज़ोर से कलमा पढ़ा कि दरख्त, पत्थर और जानवरों ने भी उस नारे तकबीर और रिसालत का जवाब दिया और नारा लगाकर फ़ौरन हमला कर दिया। सबसे पहले हमला करने वाले हज़रत अकरमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे और उनके बाद हज़रत सुहेल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी हमला कर दिया और मुबारज़त के लिए ललकारा तो मुहाजिरीन और अंसार ने भी हमला कर दिया। दोनों फ़ौजें बाहम गुत्थम गुत्था हो गई और दोनों तरफ से खूब तलवारें चली। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जंग के दौरान में मैंने एक रोमी सवार को देखा जो बहुत ढेल ढोल का आदमी था। मस्त हाथी की तरह लश्कर के चपो रास्त यानी राइट लेफ्ट में घोड़ा दौड़ाए फिर रहा था। मैंने जी में सोचा कि रोमी अफवाज का सिपह सालार यही मालूम होता है। हालांकि उसके चेहरे पर जंग की हैबत छाई हुई है और बुज़दिली और घबराहट के आसार उसके चेहरे से आश्कारा होते हैं और वो अपने भारी भरकम जस्त की वजह से मस्त और गज़बनाक ऊँट की तरह बेमुहार हुआ फिर रहा था। मैंने उस पर हमला कर दिया और अपना नेज़ा उसकी तरफ दराज कर दिया। नेज़े की वजह से उसका घोड़ा बितक गया। मैंने सुरत के साथ नेज़ा पीछे हटाया
تو اس نے یہ گمان کیا کہ میں فرار ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ ایک طرف کر کے تلوار نکال لی اور قریب سے اس کے نیزے پر دے ماری، جس سے اس کے نیزے کا پھالا کٹ کر نیچے جا گرا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی سی رہ گئی۔ پھر میں نے شمشیر کی ایک اور ضرب کاری لگائی۔ اللہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنی تلوار کسی چٹان پر ماری ہو۔ میں نے ایک جھنکار سنی جیسے پتھر پر لوہے کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، مگر خدا کے فضل سے وہ ٹوٹنے سے بچی رہی اور دشمن خدا سخت چوٹ سے کٹا پڑا تھا۔ میں نے ایک ضرب لگائی جس نے اس کے شانہ کی رگ کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ پھر میں نے اس کی ذرہ اتار لی۔ مسلمانوں کی فتح۔ مشرکین نے جب اپنے سالار کا لاشا خاک و خون میں یوں لت پت پڑا دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سخت مرعوب ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو بڑی بہادری کے ساتھ مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا، اور آفرین ہے حارث بن حشام اور ضحاک رضی اللہ عنہما پر کہ ان دونوں نے خوب داد شجاعت دی کہ ان سے زیادہ بہادری کے جوہر نہیں دکھائے جا سکتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے ہاتھ سے شکست کھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت سے مشرکین اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے۔ مجاہدین اسلام مجتمع ہو گئے اور کفار کا چھوڑا ہوا مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو کر بیٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آیا وہ زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے؟ بعض نے کہا قتل ہو گئے، بعض نے کہا نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے، بعض نے کہا اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے زہد اور حسن عبادت کی وجہ سے بہتر ہی کیا ہوگا۔ ایک صاحب فرمانے لگے، اگر اس جنگ میں ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے دے بیٹھے تو پھر یہ فتح ہمارے لیے ان کے سر کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان حضرات کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت میں تمام گفتگو سن چکا تو میں نے با آواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، الصلاۃ علی البشیر والنذیر۔ اور میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اپنے بشیر و نذیر یعنی ثواب کی خوشخبری دینے اور عذاب سے ڈرانے والے آقا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جھنڈا لہرایا۔ جب مسلمانوں نے جھنڈے کی طرف دیکھا تو تمام خوشی سے میری طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں ان کافروں کے کمانڈر کی خبر لے رہا تھا۔ تمام لوگوں نے میری بھلائیں لی، مجھے دعائیں دینے لگے اور بولے یہ فتح و نصرت صرف اور صرف آپ کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے، اور آپ کی برکت سے ہم کامیاب اور سرخرو ہوئے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ اور آپ سب حضرات کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے غنیمت کا تمام مال جس میں گھوڑے، اسلحہ اور دیگر مال مویشی تھے جمع کیا اور اس میں 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے کل 7 آدمی شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان شہدان اسلام کو دفن کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ لشکر خوشی خوشی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹا اور پہنچ کر تمام ماجرا سنایا۔ آپ کو اس لشکر کی سرگزشت سن کر بے حد مسرت ہوئی، جس پر آپ نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے بے حد کرم پر اور اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا تم میں کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ ان میں سے کوئی عربی دان نہیں تھا سوائے 3 افراد کے جو شامی نژاد تھے، انہیں عربی آتی تھی۔ آپ نے ان سے لشکر روم اور ان کے سپہ سالار کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی۔ انہوں نے کہا، روبیس کو ہرکل نے 1,00,000 فوج دے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کوئی شخص ایلیا میں داخل نہ ہونے پائے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ صاحبان کا مقابلہ ہوا فرنٹ ریجمنٹ یعنی مقدمۃ الجیش کے طور پر روانہ کیا تھا، جو قتل ہو گیا۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچنا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلے کے لیے ایک بے نظیر اور یکتا آدمی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر فن حرب کا ماہر کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ساتھی کی طرح
اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا اور ہمارے مجاہدین اس کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر آپ نے ان مشرک قیدیوں پر اسلام پیش کیا مگر کوئی شخص اسلام نہ لایا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، رومی لشکر انتقام لینے کے لیے چل دیا ہے اور بہت جلد شام پہنچ رہا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر پر مصیبت ڈالنا ہے، لہٰذا ان سب دشمنان خدا کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو زور دے کر فرمایا، تیار ہو جاؤ، میرا گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل دیا ہے۔ اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے، اور اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلیں تو مجھے کامل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دشمن کے مقابلے میں پہلے کی طرح فتح دے گا، اور اللہ سے بہتر اور اچھے انجام کی ہی امید کرنی چاہیے۔ 90,000 رومیوں سے مقابلہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم نے اسی جگہ قیام کیے رکھا۔ صبح کو کوچ کیا تو تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر کے آنے کے آثار نظر آئے، جس میں 9 سلیبیں تھیں۔ ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ وہ سانڈ کی طرح اپنی فوج کی صف بندی میں مصروف ہے اور اسے ترتیب دے کر جنگ کی ترغیب دے رہا ہے اور برانگیختہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ یعنی کہ دائیں جانب والی فوج پر حضرت ضحاک بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میسرہ یعنی کہ بائیں جانب والی فوج پر حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور ساق یعنی کہ فوج کا آخری حصہ پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم کیا، اور آپ خود قلب یعنی فوج کا درمیانی حصے پر مہاجرین و انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلم افواج کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تاکید کی اور فرمایا، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہو اور صبر کرو، اللہ کی طرف سے ثواب اور جنت کی رغبت کرو۔ اس کے بعد آپ نے جنگی طریقے پر صف بندی فرمائی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نظر ڈالی اور معائنہ کیا کہ مسلمانوں کے امیر لشکر نے ایسے طریقے سے ترتیب اور صف بندی کی ہے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر فوجی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں سے نور پھوٹتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھانپ گیا کہ مسلمانوں کی فتح یقینی ہے، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کی ہزیمت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ اس کی چھٹی حص اسے کہہ رہی تھی کہ اس کی طرح تمام لشکر کے دل میں مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود ان کا تکبر ہرن ہو گیا اور مان ٹوٹ گیا۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جو شخص مسلمانوں کے جیش سے لڑنے کو نکلا وہ سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل کر بلند آواز سے مقابلہ کے لیے دشمن کو للکارا اور کہا، کوئی ہے جو مشرکین میں سے میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود انہوں نے دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر ہٹ کر دوبارہ حملہ کیا، صفیں چیر ڈالی، تمام لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آخر دشمنوں نے مل کر آپ پر حلہ بول دیا اور آپ کو شہید کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا، اور خصوصاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ملال خاطر ہوا۔ آپ نے کہا، اے سعید، باخدا تم نے راہ خدا میں جاں فروشی کا مظاہرہ کرتے خوب داد شجاعت دی ہے، تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، بہادر نوجوانوں، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملے میں شریک ہوگا جو میں اب دشمن پر کرنے والا ہوں، تاکہ میں اس حملے میں قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال جہاں وہ سدھار گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ضحاک بن ابو سفیان، حضرت ذوالقلع الحمیری، حضرت اکرمہ بن ابو جہل، حضرت حارث بن حشام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو دردہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت وحید بن دارم، حضرت نوفل، حضرت سیف بن عباد الحضرمی، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل بدر اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم 70 آدمی تھے، ہم نے حملہ کر دیا، حتیٰ کہ ہم دشمن کے بالکل قریب جا پہنچے، مگر دشمن تھا کہ گویا وہ فولاد کا ایک پہاڑ ہے کہ اس پر ہمارے حملے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جنگ کی نئی حکمت عملی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمانوں نے جب رومی فوجیوں کے استقلال اور ثابت قدمی کو دیکھا تو انہوں نے چلا چلا کر ایک دوسرے کو کہا کہ دشمن کی سواریوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالو اور ان کے گھوڑوں کو ہلاک کرو، کیونکہ اس کے علاوہ دشمن جو کیل کانٹے سے لیس اور سر تپا لوہے کی زرہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے ہلاک کرنے کا کوئی اور چارہ اور تدبیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے گھوڑوں کے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے اسلامی فوج پر حملہ کیا۔ ہم نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا، بلکہ تمام اسلامی فوج دشمن پر ابل پڑی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفید نشان۔ جنگ فلسطین میں ہمارا شعر یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا رب انصر امت محمد۔ اے پروردگار، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں اس قدر کھو گئے کہ ہمیں یہ رجزیہ اشعار پڑھنے کی فرصت نہ تھی، اور لڑائی اتنی گھمسان کی تھی کہ ہم تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ ہماری ضرب اپنے کسی مسلمان بھائی پر پڑتی ہے یا دشمن کافر پر۔ مسلمان برابر بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی فوج کی نفری بہت مختصر سی ہے، مگر یہ مٹھی بھر فوج بڑی ثابت قدمی سے لڑی۔ مسلمان فوج کا بھروسہ اللہ پر تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا تھا اور اسی کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق یہ تھا کہ ہر سپاہی ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے اور دل سے یہ دعا پڑھ رہا ہے، اے اللہ، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد فرما، ان لوگوں کے مقابلے پر جو تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زوال کے وقت تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، میں وہ دعا پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس میں چند دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں میں سے بہت سے سوار سفید لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں سب جھنڈے لیے اتر رہے ہیں، ان کے نیزوں کی نوکیں لشکاریں مار رہی ہیں، اور ایک منادی ندا کر رہا ہے اور فتح کی بشارت کا اعلان کر رہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا، سرکار مدینہ کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی، قسم ہے رب کعبہ کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ رومی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور وہ زخموں کو چاٹتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور مسلمان مجاہدین ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ عربی گھوڑے رومی گھوڑوں سے زیادہ تیز دوڑنے والے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس جنگ میں ہم نے دشمن کے 15,000 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان کا تعاقب اور پیچھا کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح سے بہت خوشی ہوئی، اور مسلمان چونکہ دشمن کا دور تک تعاقب کرتے رہے تھے اور ابھی تک سب واپس نہیں پہنچے تھے، اس لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان مسلمانوں کے بارے میں فکر مند تھے، اور ان کا دل اپنے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت عمر بن اعتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور نیزے کو کندھے پر رکھا ہوا ہے، اور آپ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جو شخص میرے نوجوان مجاہدوں کو لوٹا لائے گا، اللہ اس کے گمشدہ کو اس کے پاس واپس لوٹا دے گا۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ چند عرب نوجوان واپس آتے دکھائی دیے۔ آپ نے ان نوجوانوں کو اس طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کو ملنے پر شفقت سے چمٹا لیتی ہے۔ آپ نے ان کا بڑی محبت سے استقبال فرمانے کے بعد کہا، جن بہادر مجاہدوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محنت کی ہے اور مشقت اٹھائی ہے، انہوں نے اپنے مولا کریم کو راضی کر لیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ فتح جو باری تعالیٰ نے نصیب فرمائی کافی نہ تھی، جو آپ نے دشمنوں کا پیچھا کر کے اپنی جان کو تھکایا اور خطرے میں ڈالا تھا؟ مسلمان نوجوانوں نے عرض کی، ہمارا مقصود اس تعاقب سے مال غنیمت سمیٹنا ہرگز نہیں تھا، ہم تو جہاد اور قتال کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے دشمن مشرکوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ شہداء کی تعداد اور تجہیز و تکفین۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
بہرحال جب مسلمان واپس آئے تو انہیں کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا، مگر جس وقت ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مفقود پائے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے سعادت کی مہر ثبت فرما دی تھی۔ ان خوش بختوں میں حضرت سیف بن عبادہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نوفل بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم بن رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء یمن اور مدینہ طیبہ کی وادی کے باشندے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات کی کمی پر سخت صدمہ ہوا۔ آپ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر دل کو تسلی دی اور خود ہی کہنے لگے، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اے عمر تو اس خیر اور بھلائی سے انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لڑائی کی وجہ سے جو نمازیں قضا ہو گئی تھی ان کی ادائیگی کا انتظام کیا، جس طرح خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے کر ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور قضا شدہ نمازوں کو اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے ساتھ جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی۔ لوگ چونکہ تھکاوٹ سے چور چور تھے، اس لیے اکثریت نے اپنے اپنے کیمپ میں ہی نماز ادا کر لی اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے سو گئے۔ مال غنیمت بھی اکٹھا نہیں کیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اس کے بعد نماز پڑھائی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کر لو اور شہیدوں کے لاشیں میدان جنگ سے تلاش اور شناخت کے بعد ایک جگہ لائے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرنا شروع کیا۔ 130 شہداء کی لاشیں جمع ہو گئی۔ ان میں سے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ سے لاش ملی، مگر گھوڑوں کے سموں سے اس قدر پامال ہو چکی تھی کہ ساری ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھی، اور چہرہ مبارک یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے سعید، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے خالص اللہ کے دین کی خاطر جان دی اور لڑنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے ان کی لاش کو بھی دوسرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرما دیا اور سب کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد سب کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب کچھ مال غنیمت جمع کرنے سے قبل کیا گیا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا۔ تمام مال آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا، اور آپ نے اس جنگ کی فتح کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ بھیجی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عاص باخدمت اقدس جناب حضرت ابو عبیدہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے بعد عرض ہے کہ میں فلسطین پہنچا۔ رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی جرنیل کے ماتحت اور زیر کمانڈ تھا مقابلہ ہوا۔ خدا کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دشمن کے اس لشکر پر فتح دی۔ رومی فوج کے 15,000 سوار مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 130 مجاہدین کو شہادت نصیب ہوئی، اور آخر اللہ نے میرے ہاتھ پر فلسطین کی فتح مسلمانوں کے لیے مقدر اور نصیب فرمائی۔ میں یہیں فلسطین میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہو تو میں فوج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ والسلام۔ حضرت ابو عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ خط دے کر فرمایا کہ اسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حدود شام میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تاہم شام کے اندر داخل نہیں ہو سکے تھے، البتہ کوشش کر رہے تھے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فوجوں کو مختلف محاذوں پر متفرق طور پر مہم جوئی پر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر پہنچے تو آپ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے دیس کی سناؤ، کیا خبر ہے؟ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا، یہ خط آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، خط میں اس فتح کی خبر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح بخشی۔ اس کے بعد ابو عامر نے باقی رویداد جنگ زبانی بیان کی اور کہا،
واللہ اس فتح میں اچھے اچھے اور برگزیدہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان اخیار امت میں حضرت سعید بن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت سعید کے والد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا تو انہوں نے کہا ہائے میرے بیٹے، اور بہت روئے، حتیٰ کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی انہوں نے رلا دیا۔ پھر تیزی سے اپنے گھوڑے کی طرف گئے، گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے لخت جگر سعید شہید کی قبر کو دیکھ لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے، حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے لشکر کے ایک اہم رکن ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا میرا ارادہ ہے کہ میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھ لوں، اور میری یہ بھی خواہش ہے اور امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط کا جواب لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جوابی خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے مامور اور ان کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ اگر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہمارے ساتھ ہو جانے کو فرمایا تھا تو چلے آئیے، اور اگر وہیں ثابت رہنے کو فرمایا تھا تو وہیں رہیے۔ سب ساتھیوں کو سلام کہیے گا۔ والسلام۔ آپ نے یہ خط طے کر کے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت خالد ابو عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد نے وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن عاص کو سلام کیا اور روتے روتے وہ خط ان کے حوالے کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کی طرف بڑھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کیا، عزت و اکرام سے ان کو بٹھایا اور پورا پروٹوکول دیا۔ ان کے بہادر صاحبزادے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی تعزیت کی اور ان کو تسلی اور حوصلہ دیا، صبر و تحمل کی تلقین کی۔ اس کے بعد خالد نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سیراب کیا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے۔ بہادری کے جوہر دکھانے میں سعید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے دین کی نصرت میں انہوں نے بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا اور کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا مجھے ان کی قبر دکھاؤ، تو لوگوں نے ان کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دکھائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹا، اللہ تمہارے متعلق مجھے صبر عطا فرمائے اور مجھے بھی تم سے ملا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ واللہ اگر مجھے اللہ نے ہمت بخشی اور طاقت دی تو میں ضرور تیرا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اے میرے بیٹے، مجھے امید ہے تم اپنے اللہ کے پاس اجر و ثواب پاؤ گے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوریلا جنگ کے لیے نکلنا۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گوریلے انداز سے چھاپا مار کر دشمن کو تلاش کروں، شاید موقع ہاتھ آ جائے اور میں دشمن کے سپاہیوں کو سبق سکھاؤں اور اپنے لخت جگر کا انتقام لے سکوں اور مال غنیمت بھی ممکن ہے حاصل ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے ماں جائے بھائی، جنگ کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ جس وقت لڑنے کا اتفاق ہو اور دشمن کا سامنا ہو جائے تو جی بھر کے لڑ لینا اور دشمن کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑنا۔ میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھا لینا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کی قسم مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، میں تو ابھی دشمن کو تلاش کرنے چلوں گا، چاہے مجھے اکیلے ہی کو کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر باندھنا شروع کر دیا اور تنہا ہی چلنے کا عزم لیا۔ ادھر قوم حمیر کے 300 نوجوان شہسوار گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں اذان جہاد عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہ سب مجاہد اسی دن چل کھڑے ہوئے، ایک جگہ دامن کوہ میں وادیوں کے اندر پڑاؤ کا ارادہ کیا تاکہ وہاں گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا جائے اور کچھ آرام کے بعد راتوں رات اگلی منزل کی طرف سفر طے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی تو آپ کو وہاں کچھ سائے سے دکھائی دیے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا مجھے اس پہاڑ کی چوٹی پر کچھ شبح اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، گمان ہوتا ہے کہ دشمن کے جاسوس ہیں اور ہم وادی میں ہیں، پس کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت بن کر نہ نازل ہو جائیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھلے میدان میں،
ہم ان تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ میرے آنے تک اسی جگہ ٹھہرے رہنا، میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ نے گھوڑے سے اتر کر تہبند کس کر باندھا اور تلوار کو حمائل کیا، ڈھال کو کندھے پر ڈالا اور فرمایا یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ہنوز ہمیں نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو یہاں نہ رکتے۔ پھر فرمایا تم میں سے کون شخص اپنی جان اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر آپ کے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم سب آپ کے ساتھ متفق ہیں۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے پہاڑی کا چکر لگایا یہاں تک کہ ان کے بالکل قریب چوٹی پر جا پہنچے اور وہ لوگ بے خبر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے فرمایا کہ پکڑ لو، کوئی بھاگنے نہ پائے، خدا تمہاری ہمتوں کو بڑھائے۔ مسلمان عقاب کی طرح صورت کے ساتھ ان کی طرف جھپٹے اور ان میں سے 30 کو قتل اور 4 کو قید کر لیا۔ حضرت خالد نے ان کے احوال معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم شام کے دیہاتوں دیر البقیع، الجامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے کاشتکار لوگ ہیں۔ جب سے عرب نے ہمارے شہروں پر چڑھائی کی ہے ہم سخت پریشان ہیں، اکثر آبادی بھاگ کر قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ گزین ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس پہاڑ پر جانے بچانے کی خاطر پناہ لے رکھی تھی کیونکہ ادھر کی تمام دیہاتی آبادی میں سے یہی جگہ سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھی، اس لیے ہم اس مقام پر چڑھ کر رہنے لگے، مگر آپ لوگوں نے یہاں سے بھی ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ لشکر روم کے متعلق تمہیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا وہ اجنادین کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنادین میں تمام لشکر مع مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سردار رسد لینے کے لیے ہمارے یہاں آیا تھا، اس نے چوپایوں اور خچروں کو بار برداری کے لیے اکٹھا کیا ہے، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں اہل عرب ان کو نہ آ ملیں۔ ہمیں محض اسی قدر معلومات ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد نے سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تو مال غنیمت ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے راستے سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اسی راستے سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے، اور رسد انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کے پاس جس کو تلی بنی سیف یعنی ٹیلا بنی سیف کہتے ہیں میں جمع کر رکھی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہمارے دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو دیہاتی اور کاشتکار لوگ ہیں، ہمیں دین صلیب یعنی عیسائی مذہب کے سوا کسی مذہب اور دین سے واقفیت نہیں ہے، اور ہمیں قتل کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ حضرت خالد نے ارادہ کیا کہ ان کو غیر مشروط طور پر چھوڑ دیا جائے، مگر آپ کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ ہمیں خوراک کے گودام تک پہنچا دیں۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور آگے آگے چل کر راستہ بتاتے گئے۔ جب عین شاہراہ پر پہنچے تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وادی میں ہم جن ساتھیوں کو چھوڑ آئے ہیں ان تمام کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ ساتھی بھی آ گئے اور تیز رفتاری کے ساتھ چلے اور وہ چاروں آدمی راستہ بتلاتے جاتے تھے، جس وقت غلے کے گوداموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ رومی رینجرز اناج اور خوراک کا سامان خچروں اور گدوں پر لاد رہے ہیں اور ٹیلے کے گرد 600 سوار نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت خالد نے دیکھ کر مسلمانوں سے مختصر خطاب فرمایا اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور جان لڑانے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ نے دشمن کے مقابلے پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض کیا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم اللہ سے ثواب کی رغبت اور کوشش کرو، اور جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ میں اب دشمن پر حملہ کرنے والا ہوں، تم بھی حملہ کر دو، تم میں سے کوئی آدمی تنہا آگے نہ نکلے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ قوم حمیر نے بھی حلہ بول دیا۔ حضرت حذیفہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے 320 سوار قتل کیے اور باقی شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ مال و اسباب، خچر، تاتاری گھوڑے، غلہ اور سامان خوراک وغیرہ سب کچھ چھوڑ گئے۔ ہم نے اللہ کے حکم سے سب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کسانوں کو اپنا کیا ہوا وعدہ ایفا کرتے ہوئے رہا کر دیا، اور اس کے بعد خالد اس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کو خالد اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی سلامتی اور خیر و عافیت سے صحیح و سالم واپس لوٹنے اور مال غنیمت کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اس لڑائی کے بارے میں ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ایک خط خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔
اس میں آپ نے فتح و نصرت بلکہ رومیوں کے ساتھ جنگ میں پیش آنے والے تمام حالات اور قوائف تفصیل سے لکھ کر حضرت عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ارسال کیے۔ حضرت عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو خلیفۃ المسلمین نے وہ خط تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمانوں کو بہت مسرت ہوئی۔ فرط مسرت سے فضا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے متعلق پوچھا۔ عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک شام کی سرحدوں پر خیمہ زن ہیں، شام کے اندر اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انہوں نے سنا ہے کہ شاہ روم ہرقل نے مقام اجنادین پر بے شمار افواج جمع کر رکھی ہیں اور مسلمان اس سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں دشمن ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ جان گئے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل، نازک اور حساس طبیعت کے مالک ہیں اور یہ ان کی کمزوری ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ اس جنگ کے لیے مناسب نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمانے کا سوچا اور شورا کے سامنے ان کی تقرری اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا مسئلہ پیش کیا اور مسلمانوں سے رائے مانگی۔ سب نے متفقہ طور پر آپ کی تجویز اور رائے کو پسند کیا اور کہا کہ آپ کی رائے نہایت موزوں اور بہت مناسب ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنرل کے عہدے پر تقرری کے لیے خط تحریر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنا۔ السلام علیکم۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں درود پڑھتا ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میں آپ کو مسلمانوں کے لشکروں پر سپہ سالار مقرر کرتا ہوں اور آپ کو جنگ روم کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جلدی کرو، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے میں سبقت کرو اور خود کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور لڑنے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا یہ ارشاد مبارک لکھا: اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ میں تمہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی فوج پر امیر مقرر کرتا ہوں، والسلام۔ آپ نے یہ حکم نامہ نجم بن مفر القطانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عراق کی طرف چلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا، قریب ہی تھا کہ وہ قادسیہ کو فتح کر لیں۔ خط پڑھا اور اس کا منشا سمجھ کر انہوں نے کہا: اطاعت و فرما برداری اللہ اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ضروری ہے۔ آپ نے قادسیہ سے رات ہی کو عین التمر کے راستے سے کوچ کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع کر دی اور لکھا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسلمانوں کے لشکروں کا سپہ سالار مقرر فرمایا ہے۔ میرے پہنچنے تک آپ کوئی اقدام نہ کریں، اپنے مقام پر قائم رہیں، والسلام۔ عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے ایک بہادر سپاہی تھے، یہ خط ان کو دے کر روانہ کیا گیا۔ وہ یہ خط لے کر شام کی طرف چل دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سماوا کے علاقے میں پہنچے تو فرمایا: لوگو، اس ملک کا سفر سیراب کرنے والی اشیاء اور وافر مقدار پانی کے بغیر ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے اور ہمارے ساتھ لشکر ہے۔ آپ لوگ رائے دے کیا کرنا چاہیے؟ رافع بن عمیرہ طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے امیر، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو فائدے میں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تجھے ہدایت دے، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے کرو۔ انہوں نے 30 راس اونٹوں کو 7 دن پیاسا رکھ کر پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اونٹوں پر سوار ہوئے، گھوڑوں کو خالی ساتھ لیا اور چل دیے۔ جس منزل پر اترتے تھے ان میں سے 10 راس اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ ان کا پیٹ چاک کر کے جو پانی نکلتا چمڑے کے مشکیزوں اور ڈولوں میں بھر لیتے۔ جس وقت ٹھنڈا ہو جاتا گھوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہر 2 منزل میں اسی طرح کیا۔ آخر اونٹ ختم ہو گئے اور 2 منزلیں بغیر پانی کے طے کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہوا۔ قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت آ جاتی۔ حضرت خالد نے رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: رافع، ساری فوج جان بالب ہے، تمہیں کوئی ایسی جگہ معلوم ہے جہاں سے پانی مل سکے؟ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا: اے امیر، جس وقت عقر اور سوا کے مقام پر ہم پہنچ جائیں تو مجھے اطلاع کرنا، اور اب تیزی سے چلتے جاؤ۔ لوگوں نے تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ لشکر کا اکثر حصہ عقر اور سوا کے مقام پر پہنچ گیا اور کچھ فوج پیچھے رہ گئی۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی اطلاع دی گئی، وہ بہت خوش ہوئے۔
انہوں نے اپنے امامہ کا پلو آنکھ کے اوپر سے ہٹا کر اپنی سواری کو دائیں بائیں دوڑایا اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ چاروں طرف ہلکا بنائے پانی کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک پیلو کا درخت نظر آیا۔ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا، اس جگہ کنواں کھودو۔ اہل عرب نے اس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا۔ اچانک دریا کی طرح پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ لشکر وہاں اتر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ سب لشکر نے خود بھی پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لاد کر لے چلے۔ ان لوگوں نے بھی پانی پیا تو ان کی جان میں جان آئی اور وہ بھی لشکر کے ساتھ آ ملے۔ کنویں پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد لشکر تیزی سے اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا، یہاں تک کہ ارقہ کے مقام پر ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لب سڑک ایک سرائے بنی ہوئی تھی۔ وہاں چند بکریاں اور اونٹ بھی موجود تھے۔ بعض مسلمان چرواہے کی تلاش میں نکلے تاکہ اپنی قوم اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ چرواہا شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی فوری اطلاع کر دی گئی۔ آپ نے اسی وقت گھوڑا دوڑایا اور موقع پر پہنچ گئے۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابن طفیل، تم اور یہاں قید؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے امیر، میں ان سرائے اور ڈیرہ والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے سخت گرمی اور لو کی وجہ سے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، چنانچہ میں اس ارادے سے اس ڈیرے پر چلا آیا کہ ان سے کچھ دودھ لے کر پی لوں گا، مگر میں نے اس ڈیرے والے کو شراب نوشی کرتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا، ارے دشمن خدا، شراب تو حرام ہے اور تو اس کو پی رہا ہے۔ جناب امیر، اس کے جواب میں اس نے مجھے کہا، ارے بابا، یہ شراب نہیں ہے بلکہ پانی ہے، تم جھک کر دیکھو تاکہ اس کی بو اور رنگت سے تمہیں صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہ تو خالص پانی ہے، اگر شراب ہو تو جو چاہو کرنا۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوت سے اتر کر زانوؤں کے بل بیٹھ گیا تاکہ سونگ کر معلوم کروں کہ سراہی میں کیا ہے۔ میں سراہی پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے جلدی میں مجھے ایک لاٹھی جو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا اس زور سے ماری کہ میرا سر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جھپٹ کر فوراً مجھے قابو کر لیا اور میرے دونوں بازو رسی سے باندھ دیے اور کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سردار بادشاہ کے پاس سے واپس نہیں آ جاتا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا سردار اور مالک اہل عرب میں سے کون ہے؟ اس نے کہا، قداح بن واصلہ ہے۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جناب والا، میں 3 دن سے اس کے پاس ہوں، یہ جب بھی شراب پیتا ہے مجھے سامنے بٹھا لیتا ہے اور پھر شراب پینے کے بعد اپنے پیالے کا تلچھٹ میرے سر پر انڈیل دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان غم سنی تو ان کو سخت غصہ آیا اور آپ غضب سے اس بدو غلام کی طرف لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس بدماش کے سر کو گردن سے الگ کر دیا۔ وہ گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے اونٹوں اور بکریوں کو غنیمت کا مال بنایا اور اس کے ڈیرے پر حلہ بول دیا۔ اس کا قلعہ کما کرنے کے بعد عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے رہائی دلائی۔ حضرت خالد نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرا وہ خط کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے امامہ کے ایک پیچ میں ہے، اب تک اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے پاس فوراً پہنچو اور کامل احتیاط کو اپنا شعار بناؤ اور کسی کے دھوکے میں نہ آنا، چوکنا اور ہوشیار ہو کر رہا کرو، اب جلدی چلو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت سن کر سوار ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔